अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। इमरान खान साहब का एहतजाज अपनी जगह, लेकिन इस एहतजाज का आगाज़ हुआ था जब से उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई गई और वो आज भी ये समझते हैं कि बैरूनी साजिश ने इनकी हुकूमत को जो है न सिर्फ गिराया बल्कि अंदरूनी साजिशों ने भी मिलकर इस बैरूनी साजिश को कामयाब किया। उसके बाद के वाक़यात आप सबके सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते नज़र आए, जब बड़ा उन्होंने शिकवा किया इमरान खान साहब ने कि बैरूनी साजिश हुई है, तो उस पर उनका कहना था कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, बल्कि इस अदम एतमाद का आर्किटेक्ट मैं खुद था और ये पूरी जो साजिश या जो मूवमेंट है वो बिलावल हाउस में तरतीब दी गई। उसके बाद से लेके आज तक के जो वाक़यात हैं आपके सामने हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक तरफ माशी बदहाली है और फिर उसके बाद सैलाब से पैदा होने वाली जो इस वक्त सूरत हाल है वो अपनी जगह। ऐसे में अर्ली इलेक्शंस का बार बार मुतालबा क्या दुरुस्त है? और जो हुकूमत बनी थी अदम एतमाद के बाद, यानी ये कोएलिशन गवर्नमेंट, क्या ये वाकई परफॉर्म कर पाई है? क्या किसी किस्म की कोई रिग्रेट है कि क्यों अदम एतमाद लाई गई? क्योंकि बारहा कई बातें कही जाती थी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं। इन सब पर बात करेंगे हम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम आगाज़ कर लेते हैं उस एहतजाज का जो कि कल से फिर इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ से आगाज़ किया है। कहते हैं कि वो ख़ुद बताएंगे कि लॉन्ग मार्च की कॉल कब देनी है और अब जो कॉल होगी वो फाइनल कॉल होगी। सो ये जो एहतजाज की सियासत है गिलानी साहब, जो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं, इतने जलसे, इतने जुलूस, स्ट्रीट पॉलिटिक्स, ये मौजूदा हुकूमत की जो वर्किंग है उसमें कितना हायल होता है उसकी वर्किंग में? पहली बात ये है कि जो इमरान खान का बयानिया है वो झूठ पे मबनी है और वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं कि मुझे अमेरिका ने हटाया और फिर मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई, फिर मेरे ख़िलाफ़ अंदरूनी साजिश भी हुई, बैरूनी साजिश भी हुई। तो ये यहाँ पार पॉलिटिक्स होती है, वहाँ महलाती साजिशें होती हैं, ये तो बादशाहों की भी होती रही हैं। तो ये एक्चुअली इसका एक्सपीरियंस नहीं था। जब ये पूरी ज़िंदगी में ही वॉज प्राइम मिनिस्टर फॉर 3 years, 3.5 years, दैट्स इट। उससे पहले इनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली मर्तबा उनको जो झटका लगा वो था कि एक आउटसाइडर आकर सेनेट में नेशनल असेंबली के मेंबर से सेनेट की सीट ले जाए, जो नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जिसकी गवर्नमेंट होती है उसी का सेनेटर होता है और मैं उनको वहाँ डिफीट करके सेनेटर बन गया। और हफीज़ शेख साहब जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे, ही लॉस्ट, वो तो IMF के नुमाइंदा थे। तो क्या मुझे अमेरिका ने बनवाया था? तो ये तो इमरान खान से भी पूछना चाहिए कि आया कि आप सिटिंग गवर्नमेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो और विद द कैबिनेट एंड विद द चीफ मिनिस्टर, विद द प्रेसिडेंट, विद द प्राइम मिनिस्टर एंड विद तमाम हेल्प के साथ, ही लॉस्ट। तो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इनके अपने प्रेसिडेंट हैं, अलवी साहब ने कहा कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी एंड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हो गया था। फिर उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। ये थ्रेट करते थे कि मैं असेंबली तोड़ दूँगा। तो इन्होंने उनसे मदद मांगकर और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। साल के बाद फिर हो गया। अब जो लोग इनको वोट दे रहे थे, जो इनके साथ रहे हैं गवर्नमेंट में, उनमें आप देखें बाप पार्टी थी, उसमें वतन जमहूरी पार्टी थी, उसमें मैंगल साहब की पार्टी थी, उसमें पगाड़ो साहब की पार्टी थी, उसमें PMLQ थी, चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, और उसमें और भी बहुत सारे आज़ाद लोग इनके साथ थे। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो इनके साथ थे, वो मुहिब वतन थे और वो बड़े लॉयल थे और बड़ी इंटेग्रिटी वाले थे, और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस हुआ तो कहना शुरू हो गए कि ये लोटे थे और ये जो थे ये गद्दार थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती की बात है। इतने सीनियर पॉलिटिशियंस जो इनके टेन्योर से
ان کا جو پارٹی ہے اس سے بہت زیادہ سینئر لوگ ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کی پارٹی ہیں، ان کو غدار کہنا، who has given him this right؟ لیکن ان کو شکایت تو زرداری صاحب سے ہے نا، وہ تو الزام عائد کرتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں جس طرح سے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو توڑ کر کے رکھا گیا۔ دیکھیں میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو دے بیکیم انسیکیور، یہ ان کو انتقامی کارروائی کرنا چاہتے تھے، دے ور ان دا گورنمنٹ، تو ان کو دے نیڈیڈ دا سپورٹ، پروٹیکشن، تو ان کو کبھی ہوٹل میں رکھا گیا، کبھی سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، تو مگر دے ور ممبر، دے ور انٹائٹلڈ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں کتنے ہنگامے ہوئے، وہاں کیا ہو رہا تھا۔ تو سر ابھی کی سیاست پہ آتے ہیں، میں آؤں گی، میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آؤں گی کہ اس کا حاصل حصول کیا رہا، لیکن اس وقت جو سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جو مطالبہ ہے ان کا اور ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے کم میں بالکل سیٹل نہیں کریں گے کہ ارلی انتخابات ہونے چاہیے۔ وہ ہوتے کون ہیں کہ جو اس سے زیادہ وہ نہیں مانیں گے؟ کوئی سی اپوزیشن کی ایک جماعت، ایک بڑی جماعت ہے۔ دیکھیں بڑی جماعت کیسے بڑی بن گئی؟ بڑا جلسہ کرنے سے جماعتیں بڑی بن جاتی ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی فالو دا بک، وی فالو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ وی فالو دا رول آف لا۔ کہ بھٹو صاحب نے آئین دیا، ہم نے اوریجنل آئین کو میں نے بحال کیا ود دا ہیلپ آف آل دا لیڈرشپ آف دا کنٹری، اور اس میں ہی واز ناٹ انکلوڈیڈ عمران خان۔ وہ جو 73 کا آئین اوریجنل کنڈیشن میں بحال ہوا تو وہ ہم نے کیا، اس میں ہر چیز درج ہے کہ الیکشن کب ہوگا، کیا کیا چیز کیسے ہوگی۔ کی مدت پوری کر کر ہی آپ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں؟ نہیں، اٹ از دا پروگیٹو آف دا گورنمنٹ، ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ دا سو واٹ از دا گورنمنٹ تھنکنگ؟ نادیہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جب یہ گورنمنٹ میں تھے، آپ ان کے اسٹیٹمنٹس نکلوا لیں، کہتے کہ 2023 تک ہم رہیں گے اور پھر 5 سال کے لیے ہم دوبارہ رہیں گے، تو جب نہیں رہے تو ان کو الیکشن یاد آ گیا۔ تو الیکشن کرانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی انفارمل میٹنگز ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں، اور ان انفارمل میٹنگز میں یہ کہتے تھے ہمیں تاریخ دے دیں الیکشن کی اور ہم دھرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، دھرنا کر کے دیکھ لیں، اب آپ کر لیں۔ تو اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاؤ کین یو ڈکٹیٹ کہ جی آپ الیکشن کب کرانا چاہتے ہیں؟ آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے سیلاب میں، اور پوری دنیا انکلوڈنگ جو بائیڈن سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو کہ اس کی مدد کی جائے، پوری دنیا ان کی مدد کر رہی ہے، اور جو اپنے والے ہیں وہ کہتے کہ نہیں ہم تو الیکشن کروائیں۔ ہمارے ہاں ایک الیکشن ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی کا ملتان میں، دیٹ واز پوسٹ پون فار مور دین 1 month، کہ چونکہ دے کانٹ اسپیئر دی رینجرز اینڈ دا آرمی فار دا الیکشنز 157۔ تو اب یہ بتائیں ایک الیکشن تو کرا نہیں سکتے، پورے ملک کا الیکشن کیسے ہوگا؟ سو آپ سمجھتے ہیں کہ سیلاب ہی کی وجہ سے اس وقت ارلی انتخابات ناممکنات میں سے؟ نہیں، اگر نہ بھی ہوتا ہم اس کا کہنا تو نہیں مانتے۔ پوری کولیشن گورنمنٹ یہ ابھی نہیں چاہتی؟ جی، کولیشن گورنمنٹ خود ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن، وہ ان کا تو ڈیسیژن ہو گیا کہ ہم مدت پوری کریں گے۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ چلیں گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ لیا جاتا ہے، اسی طرح سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ کبھی انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ پہلے بیٹھے؟ وہ تو پہلے دن سے نہیں بیٹھے۔ تو گیلانی صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ جس وقت پی ڈی ایم ہوئی، پی ڈی ایم اور آپ لوگوں نے مل کر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اس کے بعد یہ کولیشن حکومت بن گئی، تو آپ لوگوں نے کہا کہ الیکٹورل ریفارمز اور نیب میں ترامیم، یہ جو 2 کام ہیں یہ کر کے اور الیکشنز ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ ہمیں اسمبلیوں کی مدت پوری کرنی چاہیے، نون لیگ میں یہ ڈویژن تھا کہ کریں نہ کریں سخت فیصلے لینے پڑیں گے، رائٹ؟ اس وقت آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بیکاز ہو گئی نا، نیب کی ترامیم ہو گئی، یو آر ون آف دا بینیفیشریز آلسو۔ دیکھیں، آئی ایم ناٹ دا بینیفیشری، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بینیفیشری تو یہ ہوئے ہیں جنہوں نے عدالتوں کا منہ نہیں دیکھا۔ ایک کیس نہیں ہے میرے اوپر، کئی کیسز ہیں، ہم تو بھگت رہے ہیں، ہم تو کورٹس کو فیس کر رہے ہیں، ہم تو نیب زادے نہیں ہیں، ہم نیب زدہ ہیں، ہم تو جیلوں میں بھی رہ چکے ہیں، 5 سال 10 سال رہ چکے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو ڈر رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائیں تاکہ ان کی باری نہ آ جائے۔ ہماری باری تو آ چکی ہے، ہمیں اور کتنا اندر رکھیں گے؟
ڈبل جیپرڈی تو نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ. یو نو واٹ از ڈبل جیپرڈی؟ اس کو کہتے ہیں دوہری اذیت. ایک جرم میں آپ کو سزا مل چکی ہو تو پھر کہیں کہ آپ کو دوبارہ ایک سزا ملنی چاہیے. ہم وی آر ناٹ افریڈ آف جیلز اینڈ اینی ادر تھنگز اینڈ نائدر وی ڈیمانڈیڈ اینی تھنگ. آپ کو بتائیں کہ جو جس بیسس پر میں ڈسکوالیفائی ہوا تھا وہ کیا تھا. آتے ہیں نا اس کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ ابھی ایک اسی طرح کی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چاہ رہا تھا کنٹینیوٹی کی بات میں یہ کر رہا تھا. اس وقت یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے NRO کا ڈیسیجن آ گیا کہ جو بینیفیشری ہیں ان کو سزا دی جائے. وہ 5000 لوگ تھے. اب 5000 لوگ میں نہیں تھا. آئی واز ناٹ دا بینیفیشری. تو اس ایشو پہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ زرداری صاحب کو کسی نہ کسی فارم میں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. آئی واز انڈر اوتھ ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. چونکہ کانسٹیٹیوشن ہم نے بنایا تھا, ریسٹور بھی ہم نے کیا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں, پوری دنیا کے پریزیڈنٹس کو امیونٹی ہے ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری, اینڈ ہی ہیز کمپلیٹ امیونٹی. میں غلط کام نہیں کر سکتا. دیٹ واز دا کنٹیمپٹ اگینسٹ می. دیٹ واز دا کنٹیمپٹ اگینسٹ یو. پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن آپ نے 5 سال جو ہے وہ آپ نے فیس کی ہے. مجھے میری سیٹ خالی ہو گئی, مجھے پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا گیا. میں نے آج تک گلا نہیں دیا. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں ان کانورسیشن ود فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب. بریک سے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کے جو سیاسی منظرنامے پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر وہ کیا کہتے ہیں, رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. ان فوکس ہے فارمر پرائم منسٹر سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب. کنٹیمپٹ کی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. ابھی جو ہم نے دیکھا کہ اسی ہفتے جس طرح سے another former prime minister عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو انہوں نے اپالوجی بھی اپنی ٹینڈر کی, اور بادیوں نظر میں ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی یہ اپالوجی ایکسیپٹ ہو جائے. کم از کم فرد جرم اس دن عائد نہیں کی گئی, اسے ڈیفر کر دیا گیا. اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں بیکاز آپ نے خود فیس کیا ہے اسے. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ I was a sitting prime minister. He is not the sitting prime minister. He is the one جس کے خلاف no confidence ہو چکا ہے, اور for the first time in the history of Pakistan کسی کے خلاف no confidence ہوا ہو. پہلے کبھی کسی کے خلاف نہیں ہوا. تو اگر ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے تو ان کو ریلیف ملا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے؟ مجھے بالکل ان کو ریلیف ملا ہے. لیکن ایز اے پولیٹیشین آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کر کے اگلے الیکشن میں نہ لڑنے کے لیے دیا جائے؟ مجھے نہیں لڑنے دیا گیا تھا. تو زیادتی ہوئی تھی نا, آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں تو اس کا بھی شکایت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جو بیکاز وی ریسپیکٹ دا کورٹس, ہم ان کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. سو یہ ریلیف کیوں اپوزیشن جو موجودہ حکومت ہے وہ کیوں بار بار کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا وہ لاڈلے ہیں؟ واٹ میکس یو, کس کے لاڈلے ہیں, کیوں ریلیف ان کو دیا جا رہا ہے؟ یہ بتائیں, توشہ خانہ کیس ہے, زرداری صاحب فیس کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, اور میاں نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں. ان کا کیس کہاں ہے؟ توشہ خانہ کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. جو فورن فنڈنگ کیس ہے دیٹ از پروون کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی ہے, ان کے فنڈز کو چھپایا گیا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب پروو ہو چکا ہے, ہم تو کوئی ایک بینک اکاؤنٹ جو ختم ہو چکا ہو وہ بھی ہم ذکر نہ کریں ریفرنس میں اپنے ایسٹس میں, تو ہمیں تو نوٹس آ جاتا ہے. تو ان کا کہاں گیا ہے؟ تو کیوں لاڈلے ہیں وہ ابھی تک؟ نہیں, میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر شوڈ بی ون لا ان ون کنٹری. بس یکسر نظام انصاف چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں ذرا اس وقت کے حالات کی طرف کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب جس طرح سے ان کا مطالبہ ہے, ایک اور مطالبہ ان کا یہ ہے یا کہہ لیجئے کہ سجیشن ہے کہ نیا آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ آنے والی حکومت کرے اور موجودہ سیٹ اپ نہ کرے. کوئی جی وائی کہ یہ بتائیں کہ جب میں نے آرمی چیف جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کی تھی, کہیں سڑکوں پہ, کہیں چوراہوں میں, کوئی جلسوں میں کبھی ذکر آیا تھا اس کا؟
I knew it and the president knew it. That's it. کبھی آپ سینکٹیٹی ہے پوزیشن کی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی سینکٹیٹی ہے, ان کو آپ پبلکلی ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ اور لا میں, کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے. پہلے تھا یہ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتا تھا. جب ہم نے امینڈمنٹ کی تھی ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ گیو آل دا پاورز ٹو دا پارلیمنٹ, پھر آن دا ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر the army chief will be appointed. Why he is worried? استحقاق وزیر اعظم کا ہے. وزیر اعظم کا استحقاق ہے اس کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ کو اپوائنٹ کرنا ہے. تو اس پہ پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ کیوں اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ کون کرے گا اور کس کو کریں گے اور میری رائے لی جائے. اچھا, تو یہ کیونکہ ایک کولیشن سیٹ اپ ہے, تو کیا اس میں آپ لوگوں سے بھی مشاورت ہوگی یا زرداری صاحب سے مشاورت ہوگی اس حوالے سے؟ ضروری نہیں ہے, ان کی کریں تو ان کی مرضی. اور یہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں؟ نہیں, ڈیمانڈ لیڈرشپ کا کام ہے, وہ آپس میں بیٹھ کے کچھ کرنا چاہیں تو ان کی مرضی. سو نومبر میں یہ تعیناتی ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس پر اتنی بات چیت عمران خان صاحب کر رہے ہیں. ڈسپائٹ دی بات مینز مطلب ایک چیز ہے جو ہے ہی انریزنیبل, اس کو 10 دفعہ آپ ڈسکس کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں. But we have to follow the constitution. If by the time Shahbaz Sharif is the prime minister, یہ prerogative اس کا ہے. If by the time نہیں, میں اس لیے کہا ہے کہ جو بھی prime minister, it is a prerogative of the prime minister. عمران خان کا نہیں ہے. تو وہ جو مرضی کہتے رہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو نہیں لگتا کہ انسٹیٹیوشن پہ بھی ایک پریشر آتا ہے اس قسم سے, جب پبلک اسپیس میں اور انہوں نے دیکھیں, انہوں نے ایک جواز دیا, انہوں نے کہا کہ اس موجودہ حکومت میں وہ میرٹ ہی نہیں ہے, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں کہ وہ لگائیں گے. یہ بتائیں کہ ان کے اوپر تو پروون کیسز ہیں, یہ بتائیں ان کے اوپر, میرے اوپر کون سا کرپشن کیس تھا جب مجھے پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا تھا؟ اٹ واز پیورلی آن NRO کی امپلیمنٹیشن, نان امپلیمنٹیشن آف دا NRO. مجھے انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا. ان کے تو پروون کیسز ہیں, 2 کیسز تو آلریڈی پروو ہو چکے ہیں, فارن فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ. لیکن لیگل ریکورڈز کے اندر ثابت ہونا ہے نا, سزا ہونی ہے, ثابت ہونا ہے. ابھی نہیں ثابت ہو گیا تھا, ثابت تو یہ ہو گیا ہے کہ مطلب اٹس پرووڈ کہ ان کو فنڈز ملے تھے. اوکے, سو یہ ڈیمانڈ ہی آپ کہتے ہیں غلط ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں عمران خان صاحب کا یا پھر آنے والی گورنمنٹ کا عمل دخل ہونا چاہیے. ابھی آپ نے سیلاب کا ذکر کیا, اور آپ کیونکہ سیلاب کے ایریاز میں وزٹ بھی کر کے آئے, آپ نے کہا ایک حلقے میں ظاہر الیکشن نہیں ہو سکتے تو کجا پورے ملک میں کیسے ہو سکتے ہیں, رائٹ؟ دیکھیں, ایک آدمی ایک اتنا لسٹ فار پاور ہے کہ ہی از اونلی کنفائنڈ ٹو الیکشنز. اور پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز میں دیکھیں, پورے ورلڈ میں اپیلیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی مدد کی جائے. آئی ایم گریٹفل ٹو دوز کنٹریز اینڈ آرگنائزیشنز جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کی جائے کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. دیکھیں, جب 2010 میں فلڈز آئے تھے تو میری 3R پالیسی تھی, ریلیف, ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن. ابھی تو ریلیف ہی نہیں ملا, ریلیف سے باہر بھی نہیں نکلے. ریہیبلیٹیشن کا بھی پروسیس ہے کہ ان کو گھروں میں سیٹل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ریکنسٹرکشن ہونی ہے. تو یہ کہتا ہے الیکشن کرا دیں. مطلب یہ کس چیز کا مطالبہ کریں, یہ مجھے بتائیں. اگر یہ پرائم منسٹر ہوتا یہ الیکشن کراتا؟ صرف کوشچن ہے آپ سے. حالات کو مد نظر, کوئی حالات, تو انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ لگتا ہے کہ آرمی چیف کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہیے, ابھی اس تعیناتی کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے؟ It's not my job. I always follow the book. You will always follow the book. بالکل. Constitution is there. Everything is there. ہر وزیر اعظم کے لیے الیکشن کا بھی ذکر ہے اور آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا بھی ذکر ہے. تو گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیوں ہر سٹنگ پرائم منسٹر کے لیے یہ انتہائی مشکل مرحلہ بھی ہے ٹو چوز the new؟ کبھی نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں but it is important. دیکھیں, کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. انہوں نے لاسٹ ٹائم جب میں نے ایکسٹینشن دی there was no controversy.
جب انہوں نے ایکسٹینشن کی بات کی there was so much controversy کہ they made the mess of everything and the matter went to the court. تو مطلب that was his negligence and stupidity کہ اتنے بڑے ادارے کو انہوں نے کنٹروورشل کر دیا. اب بھی میں صرف آپ کو کہوں گا کہ یہ کوئی ایشو نان ایشوز آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یہ نان ایشوز ہیں, ان کو اتنا پبلک اسپیس میں جس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے, that is wrong. That is wrong. میں اسی پر ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. جو عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے اس کا جو حاصل حصول ہے اس پر ذرا بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ون. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب. گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ تواتر سے زرداری صاحب یہ کہتے آئے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے وزن سے خود گر جائے گی. گر گئے کیسے گری؟ آپ لوگوں نے گرایا, مل کر گرایا, ان کے خلاف عدم اعتماد لائے. یہ بتائیں تو کیوں لانی پڑی, میرا سوال ہے, کس کے کہنے پر لے کر آئے؟ چھوڑ دیں آپ, پہلے یہ مجھے بتائیں ایک سینٹ کی سیٹ پہ حکومت گر جاتی ہے, اس وقت کون سی کانسپریسی تھی؟ کون سے امریکہ نے کہا تھا کہ گیلانی صاحب کو جتوائیں؟ لیکن اس میں تو آپ لوگوں نے توڑ جوڑ کی سیاست کی نا, متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اپنے اندر لے کر آئے, باقی سب باپ پارٹی. میری سیٹ پہ نہیں ہوا ایسا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ جب عدم اعتماد ہوا ہے تو اس وقت وہ پارٹیز آئی ہیں. جی اسی کا میں ذکر کر رہی ہوں. میں اس سے بھی پہلے کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اتنا کمپیٹنٹ ہوتے یہ عمران خان صاحب تو ایک آؤٹ سائڈر کو سینیٹر کیسے منتخب ہونے دیتے اپنی کانسٹیٹوئنسی سے؟ ٹھیک ہے, تو he lost 16 votes against me. سو یہ عدم اعتماد لانے کی پھر ضرورت کیوں تھی؟ آپ لوگ مہنگائی مارچ لے کر نکلے تھے, پیپلز پارٹی یہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی شہر کراچی سے, لیکن اب مہنگائی دیکھ لیں, کیا کنٹرول کر سکے؟ اس سے بھی زیادہ ویری سمپل. ہم نے شور کیا, ہم نے کہا یہ انکمپیٹنٹ ہیں, یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں وہ ورکیبل نہیں ہے, بہت سخت شرائط جو ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں اور وہی آج ہم بھگت رہے ہیں. اس لیے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا دیٹ واز ناٹ بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز, اٹ واز بٹوین دا اسٹیٹ, اور جو اسٹیٹ کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرنا فرض ہوتا ہے. ہم نے وہ امپلیمنٹ کیا ورنہ ملک کا دیوالیہ ہو جاتا, اور اس کی وجہ سے وی ور آل آئسولیٹڈ بیکاز آف ہم. اب یہ بتائیں کہ جو یہ کہتا تھا امریکہ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, تو آپ بتائیں کہ ان حالات میں ان کو کوئی ہیلپ کر سکتا تھا؟ اور ان کی جو فورن پالیسی تھی they were all isolated. اس وجہ سے یہ سوچا گیا کہ عدم اعتماد, ہاں یہ زیادہ خرابی نہ کرے. لیکن PMLN نے تو آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں گے, اگلے 5 سال حکومت خود کریں گے اور ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیں گے. دیکھیں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو انہوں نے شرائط لگائے تھے وہ سخت تھے. دوسرا یہ تھا کہ ہی واز انکمپیٹنٹ اور وہ کوئی کام نہیں کر سک رہا تھا. جو بھی چلا رہے تھے وہ چلانے والے چلا رہے تھے, جن کے اوپر یہ ناراض ہے کہ مجھے فردر کیوں نہیں چلایا جاتا. تو اب یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا لسٹفل آدمی میں نے نہیں دیکھا جو اقتدار کی وجہ سے اتنا مجبور ہو کہ ابھی الیکشن کرائیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جب مجھے نکالا گیا یا مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تو آپ نے کوئی میرا پروٹیسٹ سنا, کوئی میری بات سنی آپ نے؟ آئی ٹوک اے ڈیسیژن ان 1 minute. صحیح, اینڈ آئی اسٹیپ ڈاؤن. سو آپ کی اور نون لیگ کی عدم اعتماد لانے کی جو وجوہات ہے اس میں فرق ہے؟ نہیں, ان کی نااہلی ہے. نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا چیف لا کر اور ہمیں بند کرنے والا تھے, اور وہ پروجیکٹ انکلوڈ چلتا 10 سال چلتا. انہوں نے 2-4 اور باتیں بھی کی کہ ایک تو IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ بھی غلط تھا. دوسرا یہ جو نیب کے ذریعے مس یوز آف اتھارٹی کر رہے تھے, دیٹ واز رانگ. اور یہ باقاعدہ ٹی وی پہ کہتا تھا میں ثناء اللہ میں یہ دیکھوں گا, فلانا میں یہ دیکھوں گا, میں فلاں میں اس کو پکڑوں گا, میں اس کو پکڑوں. ہوئی تھی مطلب یہ کیسے میرے پاس جب میں پرائم منسٹر بنا, نیب واز انڈر دا کیبنٹ ڈویژن. I immediately the same day I referred it to the Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs. آپ لوگ سب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نیب زدہ ہیں,
نیب زیادہ نہیں ہے. آپ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اس نیب کو ختم ہو جانا چاہیے, اور کیا اس پر بات ہوئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ دیکھیں جو نیشنل اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی کنسلٹیشن ہوتی رہتی ہے, کیبنٹ کی ہوتی رہتی ہے. بٹ نیب شوڈ ایگزسٹ. شوڈ ایگزسٹ اٹ شوڈ مگر ناٹ کنٹروورشل. ناٹ کنٹروورشل. اوکے, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد کے بعد یہ سنا تھا نا کہ ہم نے عدم اعتماد کے بعد یہ سنا تھا کہ آپ لوگوں نے الیکٹورل ریفارمز, نیب کی ترامیم, یہ سارے کام تو کرنے ہی تھے. پنجاب کے اندر ایک چینج لانا تھا, وہ بھی لایا گیا. پھر سینٹ میں بھی چینج لانا تھا, وہ نہیں لایا جا سکا. تو کیا روک دیا گیا ہاف وے کہ بس ابھی اتنا کافی ہے؟ دیکھیں عدم اعتماد جو ہوا اس کے بعد جو سٹیپس تھے ہمارے, اس پہ یہ تھا کہ ہم نے پنجاب میں چینج لائے, مگر یہ بتائیں کہ 10 ممبر جو پارٹی ہیڈ ہے آج بھی وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ووٹ نہ دیں, انہوں نے دے دیے. اب مجھے بتائیں, اور جو میرے ساتھ ووٹ ایک پریزائڈنگ آفیسر سینیٹر فرام دا رولنگ پارٹی ریجیکٹ کیے, وہ کہتے گو ٹو دا کورٹس. اور وہ ابھی بھی وہیں پر ہے. نہیں, وہ کورٹس کہتے ہیں کہ دا پروسیڈنگز آف پارلیمنٹ کی ناٹ بی چیلنج. آئی وینٹ ٹو دا سپریم کورٹ. جب مجھے ڈسکوالیفائی کیا, انہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی نہیں کیا, مجھے 7 ممبر بینچ نے ٹل رائزنگ آف دا کورٹ فار 30 سیکنڈ کی کنوکشن ہوئی مجھے. اینڈ the matter was referred to the Speaker of the National Assembly to determine whether I am hit by Article 62 or 63. Speaker Fahmida Mirza نے 1 مہینہ لگایا to consult all the jurists and she gave a decision کہ یہ ہٹ نہیں ہوتے. انہوں نے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کیا. صحیح. اور پھر سو موٹو نوٹس میرے خلاف چیف جسٹس نے دیا, and 3 member bench overruled 7 member bench and they disqualified me. The question is, the proceedings of the parliament were challenged or not? اچھا, ایک طرف سے مجھے سزا مل رہی ہے کہ پروسیڈنگز نہیں چیلنج ہو سکتی سینٹ میں, ادھر مجھے سزا دی گئی کہ the proceedings were challenged. گیلانی صاحب, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, میں چاہوں گی کہ ویری کوئکلی ہم اس پر بھی ذرا کوئکلی بات کر لیں. -1 کی ہمیشہ باز گشت ہوتی ہے, مائنس کر دو. پارٹی کے لیڈر جب نہیں بنتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا وہ خوش نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں -1 فارمولا. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ ابھی 2 ہفتے تک یہ باز گشت رہی. ڈو یو ایکچولی سی دیٹ ہیپننگ, اور ایسا ہونا چاہیے یہ -1؟ I am against it. You are against it. بالکل. Okay. We can't do it, the people can do it. بالکل صحیح کہ الیکشن کے ذریعے جس نے بھی جس کو مائنس کرنا ہے وہ ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات کہاں ہیں؟ عدم اعتماد جب لائی گئی تو ان کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا. وہ اگریفٹ پارٹی ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا, اس کے گارنٹور بنے مولانا فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب, لیکن ان کے ایک بھی معاہدے کی شک پر آج تک جو ہے وہ کہتے ہیں 1 انچ آگے نہیں بڑھے. کیوں؟ دیکھیں ان کا معاہدہ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. جو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی, تو اگر ابھی نہیں ہوا تو آئی ایم ان فیور کہ ہونا چاہیے. زرداری صاحب پنجاب میں ہیں, ایک الزام ان پر ہے کہ انہوں نے دونوں بھائیوں کو یا کاف لیگ کو بالکل اس میں تفریق کروا دی یا تفرقہ ہو گیا. کبھی نہیں ایسا ہو سکتا تھا. اب پھر چینج آف گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں, اور اسی لیے وہ ہی سیٹڈ دیر. پنجاب گورنمنٹ بڑی فریجائل ہے, اس کی کوئی اسٹرینگتھ نہیں ہے. اور دوسری ٹوٹل مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہو رہی ہیں کہ میجورٹیز آف دا پی ٹی آئی اینڈ دا رولنگ پارٹی از پی ایم ایل کیو, وہ بھی جو ڈیفیکٹ کیا جنہوں نے. لیکن وہ تو ان کی مرضی سے نا, عمران خان صاحب نے خود بنایا نا پرویز الہی صاحب. نہیں, مگر از ہی ہیپی؟ آپ بتائیں, آپ کو لگتا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیئر ممبرز آر ناٹ ہیپی. ممبرز آر ناٹ. تو یہ چینج آنے والا ہے کیونکہ اس کی بھی بڑی باز گشت ہے کہ پنجاب میں کیونکہ یہ آرٹیفیشل ہے تو زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرے گا. اگر دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے, پہلے تو کے پی کے اور پنجاب کو توڑ دیں اور الیکشن کرا دیں. خود اپنی جگہ تو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور جب تک پی ایم تھے تو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, اور جب نہیں رہے تو پھر
بیچارہ بزدار کو بھی نکال دیا، اس کا مجھے بہت دکھ ہے. آپ کو بزدار صاحب کے لیے دکھ ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ وسیم پلس ہے یا پتہ نہیں کیا یہ پلس ہے، تو جب ان کی اپنی ضرورت پڑی تو اس میں اس کو بھی چلا دیا. اچھا، ویسے بزدار صاحب کی آپ کو بطور سی ایم آپ کو لگا کہ وہ بیچارے کچھ خود سے ڈیسیشن لے سکتے تھے؟ دیکھیں وہ شریف آدمی تھے مگر چلا تو یہی رہے تھے، وہ سمجھ جائیں گے، اور جو دبئی گئے تھے اور چلا رہے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ بیک ڈور رابطے عمران خان صاحب کے ہو رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں مفاہمت کی دو فرنٹس پر. ایک مفاہمت جہاں سے سب سے زیادہ رابطے خراب ہیں اور جو پاور ڈائنامکس ہمارے ایسے ہیں کہ وہاں سے آپ اتنی بگاڑ رکھ نہیں سکتے. اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسے میں آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ حالات کس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کی بہت ساری باتیں مان لی جاتی ہیں. فار ایگزامپل کہ ان کا سجیشن آف ڈیفرنگ نومبر کی تعیناتی، جسے آپ امپورٹنٹ نہیں کہہ رہے لیکن عمران خان صاحب کو وہ امپورٹنٹ لگتی ہے، مان لیتے ہیں. پھر دیکھیں ان کو جو چیز امپورٹنٹ لگتی ہے ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں بھی امپورٹنٹ لگے. آپ لوگوں کا ری ایکشن آئے گا اس پر؟ کس چیز پہ؟ اگر ان کے یہ مطالبہ مان لیا جائے. دیکھیں ان کا مطالبہ، ہم نے تو کانسٹیٹیوشن کی بات ہم نے کی ہے، ہم نے کوئی اور بات نہیں کی. اگر کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا جاتا ہے تو وی ہیو نو آبجیکشن. ادروائز یو ول ہیو این آبجیکشن. کیا عمران خان صاحب کے ساتھ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ اگر اس کی بھی، کیونکہ مفاہمت کا ذکر کیا ہے پریزیڈنٹ الوی نے کہ وہ چاہیں گے کہ بیٹھیں اور بیٹھ کر کے آگے معاملات خصوصاً معیشت کے حوالے سے، آنے والے الیکشنز کے حوالے سے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے دن سے کیا عمران خان نے اپوزیشن سے بات کی؟ اس کا پہلی سپیچ میں نے سنی تھی، فرسٹ سپیچ ایور ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس نے کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کہ میں اپوزیشن کو کنٹینر دیتا ہوں، میں کھانا دیتا ہوں، میرے خلاف دھرنا کر کے دکھائیں. دیز ور ہز گولڈن ورڈس. اور جب میں پہلے دن بنا تھا میں نے کہا میں تمام سپیریئر جوڈیشری کے جو ممبرز ہیں، ججز ہیں، ان کو میں رہا کرتا ہوں، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں پرویز الہی صاحب کو ہو واز اے کینڈیڈیٹ اگینسٹ می کہ وہ مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دیں تاکہ ملک کے گمبھیر حالات میں اس کا فائٹ کر سکوں. And he gave me the support. Right. And through that, I became the unanimously elected Prime Minister in the history of Pakistan. That was the difference. کہ politicians میں اور political جو یہ کہہ رہے کہ میں دھرنا کے لیے میں پیسے وہ دیتا ہوں، کھانا بھی دیتا ہوں، کنٹینر بھی دیتا ہوں. اب لاسٹلی آئی وڈ جسٹ وانٹ ٹو آسک، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اگر عمران خان صاحب اپنی اس طرز سیاست کو کنٹینیو رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے مطالبات اگر نہیں مانتی موجودہ حکومت، کسی قسم کی کوئی مفاہمتی ان کے ساتھ نہیں ہو پاتی اور الیکشنز وقت پر ہوتے ہیں اور وہی کنٹینیوز آن ہز اسپری آف جلساز اور اس کے علاوہ دوسری اسٹریٹ پروٹیسٹ اور وہ لانگ مارچ کی کال دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس دفعہ وہ جب وہ کال دیں گے تو وہ پھر واپس نہیں جائیں گے، فل تیاری کے ساتھ آئیں گے، سسٹم کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں وہ تو دینا بھی نقصان چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے. نہیں وہ ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے، مگر یہ ہے ان کی انٹینشن جو ہے، جب کہ ملک ڈوب چکا ہے اور لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے، ملک کو بہت معاشی حالات جو ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور وہ الیکشن پہ ضد کر رہا ہے، تو وہ چاہتے سے میں پرائم منسٹر بن جاؤں، اور کیا چاہتا ہے. اور آپ لوگ سب جو ہے وہ اس وقت خوف میں ہیں کہ وہ زیادہ سیٹیں لے لیں گے، کیونکہ جس حساب سے ان کی مقبولیت ہے پنجاب کے بائی الیکشنز میں بھی انہوں نے جیت کے دکھایا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پولیٹیشینس ہیں، ہم زندگی میں الیکشن بہت سارے دیکھے ہیں، ہم نے وہ مڈ ٹرمز بھی دیکھے ہیں، دوسرے بھی دیکھے ہیں، ریزگنیشن کر کے بھی دیکھے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر پرابلم یہ ہے ہاؤ کین یو ڈکٹیٹ دا گورنمنٹ. یہ تو پھر ان فیوچر تو جو بھی اپوزیشن ہوگی وہ ساری اکٹھی ہو جائے گی، الیکشن کریں. ٹھیک ہے سر، آئی ہیو ٹو کلوز دا شو، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر لانگ مارچ بہت زیادہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہوگا، اور اس کے علاوہ بڑی پبلک نکل آتی ہے،
پھر آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ادھر وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ ہونے نہیں دیں گے؟ بالکل صحیح کہتے ہیں، ان کو نہیں ہونے دینا چاہیے کہ انہوں نے پہلے بھی ملک کا نقصان کیا، چائنا کے پریزیڈنٹ کو آنے سے روکا انہوں نے، اور 129 ڈیز یہ بیٹھے رہے وہاں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ، اور دیٹ واز ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل۔ سسٹم ول کنٹینیو، انشاءاللہ nothing is wrong, nothing wrong will happen, نو، despite the fact کہ چاہے کتنا بھی انتشار سڑکوں پر ہو جائے۔ بالکل۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود us on ڈان نیوز، اور آپ نے ان فوکس کو ٹائم دیا۔ سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی صاحب، دیٹس آل فار ٹوڈے، اللہ حافظ۔